अस्सलाम वालेकुम एरिस दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये वीक जो 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और 27 तक रहेगा, इस वीक में दो बड़ी तब्दीलियां वाक़ई होंगी। उसमें ये है कि एक मून साइन आपका जो है ऑफ एंड ऑन चेंज होता रहेगा, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वीक के मिड में 24 तारीख से ज़ोडिएक ल्यू स्टार्ट होगा। ल्यू जब स्टार्ट होगा तो आपके साथ इस वक्त जो है प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की है कि जहाँ एट द टाइम ऑफ बर्थ आपका प्लानट सैटर्न था, उसकी स्केयर आपके चौथे घर के साथ कैंसर हाउस में सूरज के साथ बनी हुई थी। अच्छा, ये पोजीशन इस तरह चेंज होगी कि 24 तारीख की सुबह, बल्कि 23 की शाम से हो जाता है और 24 से ल्यू साइन राइज करना शुरू कर देता है। इसलिए इस वीक में आपके दो मामलात में बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ होंगी। एस्ट्रोलॉजिकली ये मैं देखूँ तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पुरएतमाद और पूरी कंसंट्रेशन और तवज्जो के साथ काम करने का है। इसमें उन एरियाज़ में जहाँ आपके कंसर्न थे, डोमेस्टिक इश्यूज़, घरेलू मामलात, उनमें, और उसके बाद आपका सर्विस हाउस, उसमें, इन दो एरियाज़ में जो थोड़े से प्रॉब्लम या थोड़ी सी स्ट्रगल या डिफ़िकल्टीज़ की इंडिकेशन थी, वो तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि 23 तक ही रहती है। उसके बाद 24 तारीख से उसमें तब्दीली आनी शुरू होती है। 24 तारीख से जब उसमें तब्दीली आनी शुरू होती है, यानी ज़ोडिकल साइन ल्यू स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आपका एक फिफ्थ हाउस उजागर होता है, जिसे हम कहते हैं आपकी बच्चे, फैमिली, फ्रेंड्स और ऐसे लोग जो आपके खैर ख़्वाह हैं, उनकी तरफ से आपके मामलात ज़िंदगी में आसानी के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने लगता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि आपके लिए आसानियाँ होने लगती हैं और सडनली आउट ऑफ ब्लू कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी में आते हैं जो आपके मामलात में को तय करने के लिए, मुश्किलात से निकलने के लिए उसमें हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, इसका ताल्लुक आपके करियर, डोमेस्टिक, घर, सारी चीज़ों के साथ होता है। उसी के साथ-साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये साइन मूव करते हैं तो उनके मूव करने की वजह से चीज़ों में मेजर तब्दीलियाँ, चेंजेस आती हैं। तब्दीली जब आती है तो वो आपको खुद ब खुद महसूस होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सैटर्न जो कि एरीज़ के इस वक़्त फर्स्ट हाउस में जब ये आ जाता है, तो आपके अपने अंदर इतनी जुस्तजू या एफ़र्ट नहीं रहती मामलात को बदलने में। और कभी-कभी ये होता है कि माज़ी की स्ट्रगल, डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आपको स्टैग्नेंट कर देती हैं, लेस रिस्क टेकर बना देती हैं, मोहतात कर देती हैं। अच्छा, ये साइकिल पहले साइन में आने वाले लोगों के लिए, यानी ऐसे लोग जो 24-25 साल तक की एज के नौजवान हैं, सैटर्न जब उनके हाउस में आता है तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वक्त लेके आता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, चैलेंजेस आते हैं करियर में, पर्सनल लाइफ में, चीज़ों में। और सॉरी, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप जिसको पसंद करते हैं वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है और फिर उसके बाद कोई नया शैडो बनना स्टार्ट होता है। लेकिन उम्र के दूसरे हिस्सों में 50 प्लस लोगों के लिए जब ये टाइम आता है, तो ये माज़ी के हवाले से कुछ मेमोरीज़ लेके आता है, उसकी गलतियाँ, उसकी वुसअत में जाके, डेप्थ में जाके आपको फ्यूचर लाइफ प्लान करने का एक मौका देता है। सूरज जब फिफ्थ हाउस में आता है तो कुछ पुराने दोस्त, कोलीग, स्कूल के साथी वो आपके साथ शामिल होते हैं और कोई बिज़नेस वेंचर करना चाहें तो उसमें भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ट्रैवल के हवाले से मैं ये कहूँ तो ये टाइम फेवरेबल है, अच्छा है, कहीं आना-जाना हो बिज़नेस पर्पज़ के लिए, यानी आप ऑफ़िशियल, गवर्नमेंट, प्राइवेट और बिज़नेस किसी भी तरह के हैं, तो आपको उसमें हेल्प होती है, आसानियाँ होती हैं, सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। मून एंड सन जब कंजक्शन आती है लास्ट फेज़ में जाके तकरीबन 25, 26, 27 जुलाई को, तो ये टाइम सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई नहीं था अपोज़िट जेंडर से रिलेटेड, उनके लिए कुछ ऑप्शंस, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिखाई देती है। अट्रैक्शन डेवलप होती है और अट्रैक्शन जब डेवलप होती है तो आप एक बड़े अरसे से जो ब्लॉक पीरियड था वो स्टार्ट होता है और यही वो टाइम होता है जहाँ कोई शादी करना चाहता है, प्रपोज़ करना चाहता है, लेके आना चाहता है, बहुत दिनों से अगर कोई दिल में बात रखी थी, उसको डिस्क्लोज़ करने का भी वक़्त होता है। तो यूँ दोस्तों, ये एक टाइम आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है लाइफ़ प्लान करने के हवाले से। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। एस्ट्रोलॉजिकल पोज़ीशन सारी फ़ेवरेबल है, बट कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। जिसे कहते हैं कि रिलक्टेंट या इनसिक्योर ये नहीं होना चाहिए। जुपिटर आपको स्ट्रेंथ दे रहा है पूरी-पूरी। सो दोस्तों, ये इस वीक का हॉरोस्कोप था। नेक्स्ट वीक सितारे क्या कहते हैं लेके हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिए और एक बात हमेशा की तरह जो मैं चैनल
اس سبجیکٹ کے اینڈ میں بات کرتا ہوں کہ چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستوں، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ٹورسیرین کے لیے جناب ایک اندر گڈ نیوز ان دا سینس کہ اس مڈ ویک میں سورج کی پوزیشن چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور جب یہ چینج ہوتی ہے تو آپ کے تھرڈ ہاؤس سے نکل کے چوتھے گھر میں آتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کے پلان جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، یا ان کو پورا کرنے کی اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو اس کی داغ بیل یعنی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور یہ بنیاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ریزیڈنس گھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، کہیں اور آنا جانا چاہتے ہیں۔ یہ ریزیڈینشیل ڈومیسٹک سے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں، اس سلسلے میں آپ کو یہ ٹائم بڑا بہتر اور فیوریبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ جو پچھلے پیریڈ میں آپ نے جو بزنس یا کسی اور پرپز کے لیے کوئی ٹریول کیا تھا، وزٹ کیا تھا، اور اس سلسلے میں جو آپ کی کچھ میٹنگ ہوئی یا جس نتیجے تک آپ پہنچے وہ فائنلائز ہوتا ہوا، میچور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس میں فالو اپ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ اگر آپ کوئی سروس پرووائڈر ہیں، پرائیویٹ بزنس کرنے والے ہیں، تو آپ کو کوئی کانٹریکٹ، کوئی ایسی چیزیں ملی تھی جو فائنلائز ہونے جا رہی ہیں، تو اس کے بارے میں بڑا پر اعتماد رہیے گا، لیکن فالو اپ رکھیے گا۔ اگر اسے ہفتہ 10 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں تو اس کو آپ نے فالو اپ کرنا ہے۔ آپ کی یہ اسٹرگل جو پاسٹ میں کی گئی تھی، بیسیکلی یہ جو ٹائم ہے اس کو میچور کرنے کا اور کام کے آغاز اور سٹارٹ کا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ جاب میں ریلیٹڈ جو خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ڈسپلیسمنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کہ جیسے اپنی سیٹ سے کسی دوسری سیٹ کی طرف ٹرانسفر پوسٹنگ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ود ان آفس بلڈنگ ٹو اندر سٹی لوکل یعنی ود ان پاکستان تک بھی پاسبل ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی کچھ لوگ خود انٹینشلی اپنا تبادلہ چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ وقت اس طرح کا ہے جہاں جا کے آپ کو محسوس ہوگا کہ خود بخود چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں ایز پر یور ڈیزائر، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پش اپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں تیزی لانا چاہتے ہیں، ایکسپیڈائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ذرا سا ایفرٹ کریں گے، انفلوئنس یوز کریں گے پرسنل لیول پہ بھی، تو وہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہوں گی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اگر بغیر کسی وجہ کے آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے اور آپ ایسی لوکیشن، ایسی پوزیشن میں جہاں پہ آپ پسند نہیں کرتے، تو بعد میں اگر آپ اپنے سینئر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ کہیں گے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن ہے تو آپ کو پہلے بتا دینا چاہیے، تاکہ ابھی چیزیں انڈر کنٹرول ہیں اور ٹائم فیوریبل ہے آپ کے حق کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز، آپ نے لیگل معاملات میں بہت احتیاط کرنی ہے، کیئرفل ہونا ہے، کیونکہ یہ جو پوزیشن اس طرح کی اسٹرالوجیکل ٹائم میں جو انڈیکیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اگر، اور خاص کر ایسی لیگل معاملات جن کا تعلق آپ کے پروفیشن اور جائیداد دو چیزوں سے ریلیٹڈ ہے، ان میں آپ کو بہت رسپانسیبل ہونا چاہیے، کیئرفل ہونا چاہیے، فالو اپ کرنا چاہیے، اپنے وکلا کے ساتھ بھی رابطے میں رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر نارمل بزنس حالات ہیں جس میں کوئی ایسا بڑا اسٹیک نہیں، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو کمپرومائز کے ذریعے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بچوں سے متعلق تھوڑا سا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کچھ ایسی وجوہات، بیماری یا ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اس ویک میں ذرا سا آپ کو فکر مند ہونا چاہیے، یا کچھ ایسی حالات بنیں گے جہاں آپ فکر کی طرف جائیں گے۔ تو مشورہ یہی ہوگا کہ ان کو اچھے طریقے سے دوستوں کی طرح معاملات کو سمجھیں، ٹیکل کیجیے، پھر انہیں گائیڈ کیجیے گا۔ دوستوں، یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم جمرائے دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ویک پچھلا ویک کی طرح آلموسٹ ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں یہ تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا مون اینڈ سن اکٹھا تھا دی ٹائم آف برتھ، جو سورج آپ کا تھا اس کے حوالے سے۔ پھر سیکنڈ ہاؤس میں جوپیٹر، جسے میں کہتا ہوں خدا کی رحمت، بڑے اچھے طریقے سے موجود تھا، اور آپ کے لیے انکم اپرچونیٹیز یہ سارے لے کے آ رہا تھا۔ تیسرا اس ویک میں جو میجر تبدیلی آئے گی وہ 24 تاریخ 23 کی رات سے آئے گی، کہ آپ کا سولر پوزیشن آپ کے ہاؤس کی بھی وہ بھی چینج ہوگی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہے تینوں میں ملا کے جب یہ دیکھتا ہوں، ہر اینگل سے آپ کے لیے پازیٹیو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ فرسٹ ہاؤس تو خیر آپ جمنائی ہے ہی،
اس میں آپ کے ساتھ مون کی جو پوزیشن آپ کو تھوڑا سا ریلیکس، کام، کمفرٹیبل، سیر و تفریح، گھومنا پھرنا، یعنی یہ ایسا سا وقت ہوتا ہے جہاں آپ کچھ وقت اپنی مرضی سے اپنے لیے گزارنا چاہتے ہیں. وہ تفریح بھی ہو سکتی ہے، فرینڈس کے ساتھ ملنا بھی ہو سکتا ہے، چھٹیاں لے کے دوسرے ملک، دوسرے شہر بھی جانا ہوتا ہے. ایک دوسری امپورٹنٹ چیز اس ویک میں اس کے بعد اگلی یہ بنتی ہے سوری وہ یہ بنتی ہے کہ آپ کا تقریباً 24 تاریخ سے پلانٹری پوزیشن جو چینج ہوتی ہے، تو آپ کا اس میں تھرڈ ہاؤس جو ہے، سیکنڈ ہاؤس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بننا اسٹارٹ ہوتا ہے. مون تو اس میں موجود ہے لیکن سورج وہاں سے اسکپ کر کے آپ کے تھرڈ ہاؤس میں پہنچ جائے گا. اور یہ جب یہاں جاتا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ کو ایسے لوگوں کو جنہوں نے بہت عرصہ پہلے کوئی فارن سیٹلمنٹ کے لیے کوئی اپلائی کر رکھا تھا، کوئی کوشش کر رکھی تھی، کسی سے کہہ رکھا تھا ویزا یا ایسی کوئی ریکوائرمنٹس کے لیے، وہاں سے پازیٹیو رسپانس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں کسی اور پرماننٹلی کوئی اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، تو سیٹلمنٹ کے لیے بھی یہ ایک اچھا سا پیریڈ ہے، جس میں سبجیکٹ ٹو دی پراپر فیزیبلٹی، یعنی فائنینشیل بینیفٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اس حوالے سے ٹائم فیوریبل ہے، اسی لیے اکارڈنگلی کام کرنے چاہیے. ایک تو یہ آ جاتا ہے. دوسری اس میں اہم چیز بن جاتی ہے کہ آپ کی جاب سوئچ اوور. اگر آپ جاب سوئچ اوور کرنا چاہتے تھے کسی ریزن کی وجہ سے، تو یہ ٹائم اگر آپ نے ماضی میں فالو اپ کیا تو جواب آیا، اگر جواب نہیں آیا تو اس کو دوبارہ فالو اپ کیجیے گا. یہ ٹائم آپ کا دوبارہ اچھا بنا ہوا ہے، فائدہ مند بنا ہوا ہے. اور میں اسٹرالوجیکل اگر دیکھتا ہوں تو آگے جا کے آپ میں اس میں آسانیاں ہوں گی. پرنٹنگ، ایجوکیشن، پریس، ٹی وی، میڈیا، انفارمیشن، اس سے ریلیٹڈ تمام لوگوں کی زندگی میں یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس سلسلے میں کوئی ریفریشر کورسز کوئی خاص شارٹ کورسز، ٹریننگ، سیمینار، ایسی کوئی جگہ جہاں آپ کو کوئی انویٹیشن ہوگا، آپ اس سلسلے میں سفر بھی کر سکتے ہیں، ایکسپوئر آپ کو بڑھے گا، جا بھی سکتے ہیں. اپنا بزنس، اپنا وطن، اپنے کام کو آپ دوسروں کو انٹروڈیوس بھی کروا سکتے ہیں، اچھے طریقے سے تعارف بھی بن جاتا ہے. یہ اسٹرالوجیکل اگر میں یہ دیکھوں تو یہ ٹائم آپ کا بہت اچھا ہے. ایک چیز اس میں ذرا سی یہ دکھائی دیتی، کنسنٹریشن فیکٹر. یہ کنسنٹریشن یعنی یہ فوکسڈ ایریا آپ کا بڑا اچھا رہنا چاہیے، ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. جو چیزیں کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو طے ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی مرضی سے یا بغیر مرضی سے نہیں آئے گی. بلکہ اگر کوئی دوسرا بھی آپ کو اس سلسلے میں چینج کرنا چاہتا ہے تو آپ کے پاس سالڈ آرگومنٹ ہونے چاہیے اپنے ڈیفینس میں، اپنی چیزوں کو اسٹک رہنے کے لیے. ایک تو یہ ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی جائیداد، گھر کا کوئی حصہ ایکسٹرا آمدن کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں تو آپ کو یہ فیور کرتا ہوا دکھائی دیتا. آؤٹ آف بلو کچھ چیزیں بنتی ہیں جو آپ کی انکم سے اندر سورس اور ایگزسٹنگ انکم میں ایک اضافے کا سبب بنتی ہے. اچھا، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جائیداد کے حوالے سے یہ اگین اٹس اے گڈ ٹائم فار اے فیوریبل ٹائم. اگر بہت عرصوں سے آپ نے اپنی کوئی ایسٹ چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا تو یہ بیسیکلی اب یہ اسٹرالوجیکلی ایک ایسا سا ٹائم ہے جو آپ کے لیے مالی معاملات اچھے کرتا ہے، بہتر لے کے آتا ہے. لون وغیرہ اگر آپ کے سر پہ تھے تو وہ پے آف ہونے کی طرف بھی جاتا ہے. یوں یہ اسٹرالوجیکل پوزیشن آپ کی دیکھا جائے تو بہت دنوں کے بعد آئی ہے اور بہت زیادہ فیوریبل بھی ہے. تو دوستو اسی کی روشنی میں اپنا ویک گزاریے. چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو تو یاد ہوگا کینسیرین کے لیے تو میرا ابھی خاص سلسلہ ہے، اور اس سارا سال میں خاص آپ کو بتاتا بھی رہوں گا کہ کینسیرین کا ایگزالٹڈ پیریڈ ہے، سارا کچھ ہے. اور ہر ویک اس کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے مون پوزیشن چینج ہوتی ہے، سن پوزیشن چینج ہوتی ہے تو تبدیلیاں ہوتی ہیں. اس سے پہلے آپ کا منتھ چل رہا تھا، ابھی بھی 23 تاریخ تک کینسیرین لوگ ہوں گے، بہت سے کینسیرین کی سالگرہ بھی ہوگی. اور اس کے بعد پھر یہ 24 تاریخ سے یعنی 23 کی شام سے پوزیشن چینج ہوتی ہے، لیو سٹارٹ ہوتا ہے. تو آپ کے پہلے 3 دن جو ہیں وہ آپ کی، میں نے جیسے آپ کا تھا، ٹرانسفارمیشن کا پیریڈ ہے، کنسولیڈیٹ کرنے کا وقت ہے آپ کا. سورج اور جوپیٹر وہاں پہ موجود تھے. اسی طرح پرانے ماضی کے کچھ معاملات، کچھ ٹربل، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کا وقت تھا. ساتھ ساتھ آپ کی ایکسٹرا رسپانسبلٹیز بنتی تھیں کہ آؤٹ آف وے آپ کو کوئی ہائر رسپانسبلٹی آفس میں ملتی دکھائی دیتی تھی، جو ابھی بھی قائم و دائم رہتی ہے. پھر اس کے بعد ذرا سا میں دیکھتا ہوں تو یہ تبدیلی مڈ ویک کے بعد دوبارہ آنی شروع ہوتی ہے.
ابھی آپ کو صرف یہ ہے کہ جو آپ کام اسائنمنٹ آپ کے ان ہینڈ ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں، جو رسپانسبلٹیز آپ کے پاس ہے، انہیں آپ نے بڑے توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ فلفل کرنا ہے، ذمہ داری کے ساتھ، تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی لیکونہ نہ رہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب سیٹرن سن اسکوئر بن جاتی ہے جو آپ کے سیٹرن کے ساتھ، تو وہاں پہ جا کے کہیں کہیں جلد بازی میں، تیزی میں کچھ اہم نکات، اہم چیزوں کو ہم سکپ کر جاتے ہیں، اور وہ سکپ کرنا بعض اوقات ہمارے لیے پریشانی یا ڈسٹربنس کا سبب بنتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سینئر پوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسا پروسیجرل ورک نیچے سے فائل آپ کے پاس آتی ہے جس کو دیکھنا الٹیمیٹلی دی ہیڈ آف انسٹیٹیوشن یا ڈپارٹمنٹ آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ اس کو پریشر کی وجہ سے، شور کی وجہ سے سکپ کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ یہ ٹائم آپ کا مڈ ویک تک، یعنی بدھ تک اسی طرح ہی چل رہا ہے، آپ کو بالکل اسی طرح ذمہ داری، احتیاط، کیئرفل، کانشیس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا ریلیکس ہو سکتے ہیں۔ 3 پوزیشن آئیں گی اس ویک میں، یعنی 21 تاریخ سے لے کے 23 تاریخ تک، پھر 23 سے لے کے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو 25 کی شام سے 27 تک۔ تو 21 سے لے کے اور یہ جو 23 تک کا پیریڈ ہے، یہ ذمہ داری کا، ویجیلنٹ ہونے کا، احتیاط کے ساتھ معاملات کو سائن کرنے کا وقت ہے۔ کوئی پراپرٹی بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو ڈاکومنٹیشن میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور اگر خود سمجھتے ہیں کہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تو کوئی ایکسپرٹ، کوئی وکیل، کوئی پریفریبلی لیگل کنسلٹنسی ہائر کرنی آپ کے لیے فائدے ہوگی۔ ہمارے ہاں دوستوں اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگوں کا ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ چند پیسے بچانے کے لیے بہت سی اہم چیزوں کو اپنے ہاتھ سے خود ہی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق یا کسی منشی سے کروا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، لیکن لیٹر اسٹیج میں جا کے جب بہت سے پرابلم بنتے ہیں، ایشوز بنتے ہیں اسی معاملے میں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ آپ نے تیار کیا تھا وہ آپ کو قانونی معاملات میں اس طرح مدد نہیں کر رہا جس طرح آپ توقع کرتے تھے یا جتنا آپ کو اس کا اعتماد تھا ایٹ دی ٹائم آف سائننگ آف دیٹ ایگریمنٹ۔ تو آپ اگر اس طرح کی کسی سائیکل میں گزر رہے ہیں تو آپ کو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس کی وجہ کہ بھلے جوپیٹر آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے جو آپ کو بڑی اسٹرینتھن دے رہا ہے، لیکن 10th ہاؤس کا سیٹرن جب یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ بی کیئرفل، احتیاط کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ مجھے استعمال کیجیے گا، اور کوئی بھی ایسی چیز، کمزور لمحہ، کمزور پہلو، اسے اگنور نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ سائن اس کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورج کی پوزیشن جب چینج ہوتی ہے تو اس میں بڑا اہم سائیکل بنتا ہے انکم۔ یہ ہوتا ہے ٹائم فالو اپ کا، پیسے لینا، وصول کرنا، کام کرنا۔ کوئی ٹینڈرز اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں، کہیں آپ نے پرائس کوئی کوٹ کرنی ہے تو بڑے دھڑلے کے ساتھ کیجیے گا۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں اس سلسلے میں کہ بہت دنوں سے آپ کو بزنس نہیں ملا، اس کی وجہ سے آپ لوئر پرائس پہ نہ جائیں، کام کا مسائل ہوں گے، کیونکہ آپ کا سیٹرن آپ کے 10th ہاؤس میں لمبے عرصے تک رہے گا۔ اس لیے آپ کو یہ کسی بھی جلد بازی یا تیزی کا متحمل نہیں ہو سکتا، آپ کو ڈیمیج کرے گا۔ تو ایک تو ریسیویبل جو ہیں ان کے اوپر پوری توجہ کیجیے گا، فالو اپ کیجیے گا، انکم آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پیمنٹ کہیں سے لینی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو اس کو بھی آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ فالو اپ کیجیے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانونی مشاورت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ فوراً اس آدمی کے خلاف ایکشن لے لیں۔ کبھی کبھی صورتحال کمپرومائز والی بھی ہوتی ہے۔ میری مشورہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو پوزیشن آپ کے لیے بہتر ہے، کمپرومائزنگ ہے، وہ لیں۔ لیگل معاملات پاکستان آپ کو پتہ ہے جن کا کوئی سر پیر، کوئی وقت یا تعین نہیں ہے۔ آپ کس طرف رخ جا رہے ہیں یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لیے آپ کا یہ ویک اپنے جائیداد کے معاملے میں بہت احتیاط کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کوئی آفیشیل کمٹمنٹ ہے، کوئی بزنس میں جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں تو اس سب کو بھی آپ نے بلیک اینڈ وائٹ کرنا ہے۔ دوستو یہ پلانٹری ویک تو اس ویک کی ہے جس میں زیادہ تر معاملات احتیاط کے، بچوں کے معاملات میں بہت اچھا ہے۔ آپ کی اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ ٹائم بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ نے گورنمنٹ جاب کے لیے کہیں جانا ہے، اپلائی کرنا ہے، وہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ فارن ایجوکیشن کے لیے ٹائم بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا دوسرے شہر میں جا کے کوئی جاب ڈھونڈنی ہے یا مل چکی ہے تو اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا فیملی سے ذرا سا اس پیریڈ میں، یعنی لمبا سائیکل ہے، اس پیریڈ میں آپ دور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھے کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی مجبوری یا مشکل نہ ہو تو اکارڈنگلی ایکٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ایسے
خواتین و حضرات جو 23 جولائی سے لے کے اور 22 اگست تک پیدا ہوئے ہیں، بلکہ 23 کی صبح تک لے لیجیے گا، ان سب کی سالگرہ ہوگی. آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک. آپ کی سالگرہ مبارک. ویسے عید کا مطلب خوشی ہی ہوتا ہے، تو جسے کہتے ہیں کہ خوشی ہو، سالگرہ کی ہو یا کسی تہوار کی ہو، وہ خوشی خوشی ہی ہوتی ہے. خدا کرے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سالگرہ اسے کہتے ہیں سولر ریٹرن. سولر ریٹرن یہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد سورج اسی جگہ آتا ہے جہاں پہ آپ تھے. تو میں اس سلسلے میں آپ سے جب بات کروں گا تو یہ آپ کو بتائیں گا کہ اس ویک میں یعنی جو 21 جولائی سے شروع ہو رہا ہے، آپ کے 2-3 ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو توجہ اور کنسنٹریشن دینی ہوگی. توجہ اور کنسنٹریشن اس صورت میں دینی ہوگی کہ آپ کے فرسٹ یعنی 12th ہاؤس میں جوپیٹر کی پریزنس تھی سورج کے ساتھ. بہت اچھا پیریڈ بنا ہوا تھا، کریئر کے لیے بہت اچھا تھا. نئی اپرچونٹی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ آپ نے وہ اویل کی، کیا کوئی نئے لوگوں سے میٹنگ کی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی آفیشیل معاملات میں تھوڑی سی ڈسٹربنس اور پرابلم کی انڈیکیشن تھی. اب وہ آپ نے ریزالو کی، سارٹ آؤٹ کی. یہ تھوڑا سا دیکھنے والا تھا جہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ ٹیم ورک میں آپ کو پرابلم کے آثار بنتے دکھائی دیتے تھے. اگر وہ صورتحال اسی طرح کی چلی آ رہی ہے تو آپ نے اس سلسلے میں اپنی آفس کے ٹیم کے سینئر لوگوں کے ساتھ الگ الگ میٹنگ کرنی ہے، ان کو ڈفرینٹ طرح کے ٹاسک دینے ہیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ پرابلم کس طرف آ رہا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر کوئی ابھی بھی بڑا کام آپ کرنے چلے جا رہے ہیں جس کی ڈیڈ لائن آپ کے سامنے، تو اپنے جہاں سے آپ نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے، کام مکمل کروانا ہے، کانٹریکٹر، سب کانٹریکٹر یا ٹیلر ماسٹر واٹ ایور جو آپ بھی پروجیکٹ جاب ہے کر رہے ہیں، تو اس کو آپ مارجن کچھ دنوں کا رکھ کے اپنی ڈیڈ لائن بتائیے گا. مجھے معاملات کی ڈیلے ہوتے ہوئے انڈیکیشن آتی دکھائی دیتی ہے، اس لیے اسٹرالوجیکلی میں یہ دیکھتا ہوں. دوسری پوزیشن پھر یہ بنتی ہے کہ جب 24 تاریخ سے سورج آپ کے اپنے ہاؤس میں آتا ہے یعنی لیو ہاؤس میں آتا ہے، تو یہاں پہ آپ کے لیے پھر ایک اچھا فیز بنتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ 12th ہاؤس جوپیٹر جو ہے یہ آپ کو پراپرٹی، جائیداد، فیملی کی موروثی جائیداد، اس صورتوں میں یا تو آؤٹ آف بلو کچھ چیزیں آپ کی فیور میں آتی ہیں یا بننے کے آثار ہوتے ہیں، یا آپ خرید سکتے ہیں، اپ گریڈ کر سکتے ہیں اپنی بزنس پلیس، اپنا گھر، اپنا آفس، اپنی ساری چیزیں، رینوویشن، یہ سارا تیار ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایک تو یہ پوزیشن بنتی دکھائی دیتی ہے. دوسرا اس کے ساتھ ایموشنل لائف، پرسنل لائف کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو یہ ٹائم بڑا اہم امپورٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں آؤٹ آف بلو آپ کے کانوں میں آئیں گی جو آپ کو کسی سے متنفر کر سکتی ہیں. آپ نے کسی بھی انفارمر کو اس کی کہی ہوئی بات پہ ایز اٹ از عمل نہ کیجیے گا، بلکہ اپنے طور پہ چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. جب ٹائم ٹرکی ہوتا ہے اس طرح کا، تو کچھ ٹرکی لوگ ڈفرینٹ طرح کی ٹرک کے ساتھ آپ کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنی ذات پہ اعتماد کم ہوگا اور لوگوں پہ شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو آپ نے سب سے پہلے اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ، اپنا رویہ، اپنی بیہیویئر اس کو دیکھنا ہے. پھر آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی، اور اس میں بھی میرا مشورہ ہوگا ڈائریکٹ جس سے متعلق کوئی شکایت یا کوئی انفارمیشن ہے، اکیلے 1 to 1 اس کے ساتھ بات کیجیے گا. یہ سب سے زیادہ فیوریبل پیریڈ ہے. بیسیکلی میں یہ کہوں تو یہ پیریڈ جو آغاز ہوا ہے، جس کا سٹارٹ ہوا ہے ابھی سے اور 24 سے خاص کر ہوگا، یہ آپ کے معاملات کو کرٹیکل نظر سے دیکھنے کا وقت ہے. اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی ایجوکیشن پہ خیال کیجیے گا، پوری توجہ سے دیکھیے گا. ڈرائیور حضرات ہیں تو اپنی گاڑیوں کو، چیزوں کو چیک کیجیے گا آسانی کے ساتھ. کنسٹرکشن میں اپنا میٹیریل اور اپنے سیفٹی میئرز کو آپ نے بہت زیادہ کیئرفل دیکھنا ہے. سیفٹی میئرز سب سے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ایریا یہ ہوتا ہے کہ ایکسپینس. سورج کی جو پوزیشن ہے وہ یوں دکھائی دیتی ہے کہ آپ کے اخراجات میں ذرا سا اضافہ ہوگا، جسے آپ روکنا بھی چاہیں گے تو شاید کچھ ان اوائڈیبل سرکمسٹینسز کی وجہ سے اس طریقے سے اس کو مینیج نہیں کر سکتے. بہرحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسٹرالوجیکلی ٹائم آپ کا کنزرویٹو یعنی محتاط اپروچ کے ساتھ لے کے چلنے کا، تاکہ انسٹیڈ کہ آپ کوئی بلائنڈ کھیلیں یا کوئی ایسی چال کھیلیں. ٹریڈنگ میں ہیں آپ، کوئی اور اچھی کام کرتے ہیں. میں تو خیر اس کو ڈفرینٹ طرح سے دیکھتا ہوں، میں اس پہ اپنی کوئی رائے دینا نہیں چاہتا. تو اس میں اگر آپ ہیں تو آپ نے بڑی کیلکولیٹڈ موو کرنی ہے، یعنی جو سب کچھ ہے اسے رسک پہ نہیں لگانا، بلکہ آپ نے
ٹیسٹر دے کے دیکھنا کہ مارکیٹ ٹرینڈ کیا ہوتے ہیں، پھر کیا آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہوتا ہے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ کیئرفل ہونا ہوگا، کیونکہ فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹریپ کی طرف جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے فائدہ لیا ہے تو آپ نے اسی جو انویسٹمنٹ ہے جو آپ کی انکریز ہوئی ہے اسی کا ہاف کر کے پھر آپ اس کے ساتھ کوئی ٹیکٹ کریں تو آپ کے لیے بہتر اور سیف ہوگا۔ اپنی ایجوکیشن میں اگر آپ کسی جگہ پہ کسی وجہ سے رک چکے تھے، اسٹاپ آ چکا تھا، تو اسے ریزیوم کرنے کا وقت ہے۔ جیسے بہت سے لوگ گریجویشن کے بعد کریئر میں آ جاتے ہیں، پھر کچھ سالوں کے بعد ماسٹرز کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے اور آپ کو اسی طرح کا کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ ستارے جو ہیں جنرلی اگر میں یہ کہوں تو اچھے ہیں، اور اگر کسی جگہ پہ میں نے آپ کو محتاط رہنے کا بھی مشورہ دیا تو بیسیکلی یہ وہ کوشچنس ہوتی ہیں، وہ احتیاط ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، اور اگر آپ اس کے مطابق اکارڈنگلی ایکٹ کریں، ٹرسٹ کر کے اس کی احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کو لیں تو آپ کے معاملات زندگی بہتر رہتے ہیں۔ دوستو چینل سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے، اور ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم سملہ دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو پلانٹری پوزیشن کس قسم کی ہے یہ آپ کو ہر ویک ہم بتاتے بھی ہیں، سارا کچھ ہوتا بھی ہے۔ اس وقت اگر میں اسٹرالوجیکلی دیکھوں تو آپ کی جو 12th ہاؤس ہے اس وقت وہ اسٹرانگ ہونے جا رہا ہے۔ اسٹرانگ ہونے سے مراد ہے کہ دو ایریا بہت اچھے ہیں۔ اس سے پہلے کینسر ہاؤس میں جوپیٹر سن اکٹھا تھا، یہ خواہشات کے حوالے سے رکے کاموں کے اندر پروگریس کرنے کا، آگے بڑھنے کا مہینہ تھا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 23 آلموسٹ جون کے بعد آپ کے کچھ معاملات میں پروگریس ہوئی ہوگی، اس میں بہتری آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری پوزیشن یہ بنتی ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ویک سٹارٹ ہوا ہے ہمارا 21 سے لے کے اور 27 جون تک، جولائی تک کا جو پیریڈ ہے، اس میں 23 تک تو کینسر سون جو ہے سن لیو ہاؤس میں ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس میں تبدیلی آئے گی 24 کو، یعنی کینسر سے نکل کے لیو میں جب یہ آئے گا تو یہ آپ کا 12th ہاؤس کو جگمگائے گا۔ 12th ہاؤس یہ ہوتا ہے کہ پرانے معاملات، لیگل معاملات جو آپ کے لیے کبھی وجہ سردردی تھے، امپورٹنٹ تھے، وہ دوبارہ سر اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، دوبارہ آپ کی توجہ کے متلاشی ہوتے ہیں، اور آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ بہت احتیاط سے، کیئرفلی، کنسرنس کے ساتھ اپنے معاملات کو ریزالو اور طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لاسٹ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو بنتی دکھائی دیتی ہے وہ بنتی ہے آپ کا مون پوزیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مون پوزیشن جب یہ تینوں سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ یا کوئی ٹریڈ کی تھی، کہیں سے پیمنٹ کی تھی، وہ پیمنٹ آپ کو بڑے عرصے سے نہیں وصول ہوئی، کوئی ڈسپیوٹ کی طرف جا رہا تھا۔ پہلی بات یہ کہ ڈسپیوٹ پہ آپ نے نہیں جانا، آپ نے نارملی فالو اپ پہ رہنا ہے۔ یہ میں کسی کو بھی کبھی بھی ایڈوائز نہیں کرتا۔ ڈسپیوٹ میں جانا کوئی برا نہیں ہوتا، مطلب ڈسپیوٹ سے مراد میری ہے بزنس کنفلکٹ یا کہیں بھی آ جاتا ہے، دنیا ساری میں ایسا ہوتا ہے، تو اسے ایک اچھے طریقے سے یا خود سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے یا کچھ لوگوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اگر بالکل پوزیشن نہ ہو تو پھر قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ دوسرا بدترین سائیکل ہے جو قانونی معاملات والا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں عمریں گزر جاتی ہیں اور آپ کے ڈسپیوٹ، لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں، زمینیں وہیں رہتی ہیں، لیکن ان کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں تو اتنے گھٹیا اور بے سرے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کہتا ہے میں نے اپنی زندگی کو ضائع ہی کیا۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو اپنے مد نظر رکھنا، یہ وہ پریکٹیکل لیسنس ہیں جو اپنی زندگی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ویسے آپ بھی باخبر ہیں، چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو بھی ہمیں اپنے سسٹم کے بارے میں پتہ ہوگا۔ تو جب یہ اسٹرالوجیکل ٹائم جب 12th ہاؤس ہوتا ہے تو اویکننگ کا پیریڈ ہوتا ہے، جاگنے کا پیریڈ ہوتا ہے۔ 12ویں گھر میں جب سورج آتا ہے تو یہ بیسیکلی آپ سے لاشعور میں چھپے ہوئے جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ان ڈاؤٹس کو سامنے رکھ کے احتیاط کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کریئر اور جاب کے لیے بہترین اپرچونٹی بھی لے کے آتا ہے، معاملات میں بڑی بہتری ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو بہت عرصے سے جاب لیس تھے، ان کے لیے اچھی خبر، اچھی نوید ہوتی ہے کہ وہ
فالو اپ کیا تھا، اگر کہیں اپلائی کیا تھا تو اس کا جواب بھی آ سکتا ہے، نہیں کیا تو کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خاص کر اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ورگوں کے پہلے سائن کے لوگ جنہیں پریکٹیکل لائف میں ابھی آنا ہے، یہ میں ارلی 20s کا سائیکل ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ زندگی بڑی امپورٹنٹ، اس میں آرکیٹیکٹ، انجینئرز، ایون ڈاکٹر، سارے چیزیں، اگر آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، جاب نہیں ملی تو میں پھر یہی کہوں گا کہ فالو اپ کیجیے گا۔ جاب لینا امپورٹنٹ ہے، جاب کتنے کی ملے گی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ نے پریکٹیکل ایریا میں آنا ہے، کیونکہ 12ویں گھر میں جوپیٹر 12 سال بعد آیا ہے، آپ کے سروس ہاؤس کو ایکٹیو کر رہا ہے، آپ کو اس سلسلے میں بڑی آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بشرطے کہ آپ اس میں شامل ہوں، اس ریس میں شامل ہوں۔ اگر محض بیٹھ کے دیکھ کے کرٹیسائز کرتے رہیں گے، انیشیٹو لیں گے تو یہ وقت بھی آپ کا ضائع ہوگا۔ تعلقات کے حوالے سے بھی یہ بڑا بہتر ٹائم ہے، ماضی کے کچھ معاملات کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوا تھا وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اس میں کمپرومائز ہوتا ہے، ریلیشن شپ امپروو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اس لیے اگر ایسا کوئی سائیکل ہے تو اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کرنا چاہیے، اسے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا بزنس پلان یا کوئی ایسا وینچر سڈنلی ڈیولپ ہوتا ہے جو آپ کی وجہ شہرت بھی بن جاتا ہے، یا جس کی وجہ سے آپ کی ریپوٹیشن اسٹیبلش ہونی شروع ہوتی ہے، جو لیٹر ایج میں جا کے کچھ عرصے کے بعد آپ کو پے آف کرنا شروع کرتی ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی پروفیشن میں اس پروفیشن سے ریلیٹڈ اس کی جو باڈی ہے، جیسے چیمبر آف کامرس ہے، انجینئر ہے تو انجینئرنگ کونسل ہے، ڈاکٹر ہے تو پی ایم ڈی سی کونسل ہے، اس میں پولیٹیکل رول یا ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آئیے گا، آپ کو اس باڈی سے بھی بینیفٹ ہوگا، پلس اسی کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر اور بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو آپ کے علم نالج کو اضافہ کرتا ہے، بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اگر کوئی کورسز، ٹریننگ، ریفریشر کورسز، سیمینار ہیں تو اس کو ضرور اٹینڈ کیجیے گا، یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی آپ کو پے آف کریں گی۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ہے آپ کی اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے، اور ساتھ ساتھ اہم چیز چینل سبسکرائب کرنے کی کوشش کیجیے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اسٹرالوجیکل ٹائم آپ کا تھوڑا سا ٹف تھا، یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ سیٹرن زحل آپ کے 7th ہاؤس میں، ہر ویک اس کے بارے میں بتاتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ سورج موو کرتا ہے، چاند موو کرتا ہے، آپ کی زندگی میں واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی اس ویک میں جو 21 جولائی سے سٹارٹ ہوگا اور اس میں 27 جولائی تک رہے گا، اس میں 2 فیز بنیں گے۔ پہلا 21 سے لے کے 23 تک، 21 سے 23 تک جب یہ بنتا ہے تو اس میں یہ دیکھتے ہیں جوپیٹر آپ کے 10th ہاؤس میں اور سورج آپ کے 10th ہاؤس میں اسکوئر بھی بنا رہا ہے، اپرچونٹی بھی دے رہا ہے۔ یہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کو سڈنلی محسوس ہوا کہ کچھ مواقع ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، یعنی اٹریکشن ان کی بن رہی ہے، لیکن آپ کی اپنی ذہنی کیفیت ایسی ہے جو انڈیسائسو ہے، کانفیڈنٹ نہیں ہے، آپ انسیکیور ہیں، کوئی ڈیسیژن، کوئی فیصلہ کرتے ہوئے جسے کہتے ہیں نا ہچکچاہٹ کا شکار ہے، لیک آف کانفیڈنس ہے۔ سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں، جب یہ آپ کے سورج کے ساتھ، پیدائشی سورج کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نیٹل ہاروسکوپ کے ساتھ اسکوئر بناتا ہے، تو یہ آپ کو تھوڑا سا گلومی اور تھوڑا سا کنفیوز کیفیت میں لے کے جاتا ہے، لیتھارجی پیدا ہوتی ہے، انرجی لیول تھوڑا سا لو پیدا ہوتا ہے، اور خاص کر جب یہ بالکل اینڈ پہ ہوتا ہے جو کہ اس کی پوزیشن بن رہی ہے تو یہ آپ کو زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے، زیادہ تنگ کرتا ہے، اور کبھی کبھی اہم معاملات میں جہاں آپ کو پوری انرجی کے ساتھ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے وہ یا آپ ایبسنٹ ہوتے ہیں یا آپ کا کوالٹی آف پرفارمنس وہ نہیں ہوتی جو ریزنیبل ہو، جو کنسیڈریبل ہو۔ کریئر کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں، کریئر کے حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ہے، اس لیے کریئر میں بڑا اہم رول ہے آپ کا اس ویک کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ سورج 24 تاریخ سے نکل کے آپ کے خواہشات کے گھر میں انٹر ہو جائے گا، اور یہاں یہ پیریڈ ہوگا کہ آپ کی اپنی بارے میں جو آپ نے کچھ پلان، کچھ ڈریمز بنا رکھے تھے، کر رکھے تھے، وہ پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آؤٹ آف بلو کچھ ایسے سائن بنتے ہیں جہاں کوئی نئے لوگ آپ کی زندگی میں انٹر ہوتے ہیں، متعارف ہوتے ہیں، کلوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ ان کے کلوز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے، سائن بڑے پریزنٹ ہیں،
اچھی انڈیکیشن دیتے ہیں، لیکن اسٹرالوجیکل ٹائم یہ کہتا ہے کہ تیزی میں ذرا سا اعتدال ہونا چاہیے، یعنی شدت میں بھی ایک ہوش کا فیکٹر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فورن ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے تھے، ٹریول کرنے کے لیے جانا چاہتے تو یہ ٹائم اپلائی کرنے کا ہے، اس سلسلے میں انیشیٹو لینے کا ہے، وہ کیجئے، وہاں سے آپ کو اچھا بہتر پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ رینوویشن گھر چیزیں جو ہے نا، یہ میرا مشورہ ہوگا کہ ابھی اگر آپ کرنے چلے جا رہے ہیں تو ابھی تھوڑا سا ٹائم لیجیے گا، فوری طور پہ کوئی ایسا سٹیپ نہ لیجیے گا۔ آسانی کے ساتھ کچھ چیزیں جب ہوں گی تو یہ آپ اگلے سے اگلے ویک میں، یعنی 28 جولائی کے بعد اگر کوئی ایسا کام کریں گے تو بہتر ہوگا۔ اس ویک میں کسی بھی چیز کی جس کی آپ کے پاس آپشن آ رہی ہے، اس کا ہوم ورک کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ضرورت ہوگی، فیزیبلٹی بنانے کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر آپ اپنے ہی گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، رینوویشن کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک کر کے بجٹنگ کرنی ہوگی، تاکہ ان بٹوین آپ کا گھر، آپ کا پروجیکٹ ڈیلے نہ ہو، پھنسے نہ، آپ کے لیے مشکلات کا سبب نہ ہو۔ تو یہ ذرا سا کیئرفل محتاط سا پیریڈ ہے اس طرح کا رہنے والا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر کہیں کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے زندگی میں تو اسے کمیونیکیٹ کیجیے گا، بات کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیٹرن جب اپوزٹ آتا ہے تو ایسے لوگ جو لبرا بظاہر بڑے چلبلے مزیدار ٹاکٹیو ووکل لوگ ہوتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، خاص کر اپنے کلوز لوگوں کے ساتھ اپنے بہت سے قریبی مسائل کو ڈسکس نہیں کرتے، جو بعد میں جا کے تھوڑے سے آپ کے لیے ڈیفیکلٹی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا سا آپ نے اعتماد کے ساتھ رہنا ہے، کانفیڈنس کے ساتھ رہنا ہے، اور کہیں پہ بھی کوئی رکاوٹ بھی اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کو فوراً ہیلپ کے لیے اٹھنا ہے۔ یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اسٹرالوجیکل ٹائم پچھلا ویک پہلے بتائیے آپ کا کیسا گزرا؟ جو احتیاطی تدابیر یا کوئی تھوڑی سی چیزوں کے بارے میں نے آپ کو محتاط کیا تھا، کیا آپ نے ان چیزوں کو کنسیڈر کیا؟ اچھا، ابھی بھی کچھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ تھوڑا سا پریشر یا دباؤ، انڈر پریشر ہیں آپ، کچھ فیصلے کرنے ہیں یا کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جن کے رزلٹس آپ کو اپنے مطابق نہیں ملے، ان کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کے اوپر کوئی پریشانی یا دباؤ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نئے ریلیشن شپ میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی چیلنجنگ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں انہیں اپنی خواہشات اور اپنے توقعات کے مطابق دوسرے کو پرکھنا ہے۔ میں یہ لفظ پرکھنے کی بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہم سب عموماً ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، ہماری توقعات دوسروں سے وابستہ ہوتی ہیں، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ کوئی دوسرا بھی ہمارے بارے میں کوئی توقع کر سکتا ہے کہ یہ ایسا ہو یا یہ ایسا ہو؟ اسے بھی سوچنا چاہیے۔ یہ لا آف نیچر صرف یہ ہے کہ ون سائیڈڈ سوچنے والے، دیکھنے والے لوگ وہ جو ہیں وہ زندگی میں زیادہ کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ کا سائن بھی اسکارپیو، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ موسٹلی جب دیکھتے ہیں تو لوگ کسی خاص انداز کے ساتھ کبھی دیکھے اوہ اسکارپیو مسکرا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی وینمس یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ اسے بائٹ کرتے ہیں، بلکہ ایک امپریشن ہے جو اسکارپیو لوگوں کے بارے میں بن چکا ہوتا ہے، اور اسٹرالوجیکل اینگل جیسے جیسے چینج ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو ویسے ویسے ان کو ہرٹ کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں۔ 24 مئی سے جو اسٹرالوجیکل پوزیشن سٹارٹ ہوئی ہے آپ کی، اس میں اسکارپیو میں سیٹرن جو ہے وہ ایریز ہاؤس میں ہے۔ ایریز جو ہے سیٹرن جو ہے یہ اس ایریا میں آ کے آپ کا 8th ہاؤس آتا ہے یہاں سے، تو 8th ہاؤس سے ریلیٹڈ چیزوں کو لے کے آتا ہے۔ ایک انکم ایسی جو آپ نے بنا رکھی تھی، کبھی کبھی وہ خرچ کرنی پڑتی ہے، تو ریگولر انکم میں تھوڑا سا رکاوٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور کمائے ہوئے پیسے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں سیونگ آپ کو خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی تھی تو انویسٹمنٹ کا جو ریٹرن آپ کو آنا ہوتا ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے، اس میں تھوڑی دیری واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے احتیاط کے ساتھ، تاکہ آپ کے معاملات سے زندگی ٹھیک رہیں اور آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ ایک تو یہ صورتحال آ جاتی ہے۔ دوسرا دوستو، اس میں اہم چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ جیسے ہی ایک خاص اینگل بنتا ہے آپ کا سورج کا لیو کے ساتھ، ایک خاص اینگل بنتا ہے، تو وہاں پہ جا کے کچھ ٹریول پوزیشن بن رہی ہوتی ہے۔
آپ یا تو گھر چینج کرنا چاہتے ہیں، شفٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بہتر فیوریبل ٹائم ہے، کوئی ایسا سٹیپ لیجیے گا۔ البتہ جاب میں اگر انکمفرٹیبل ہیں تو یہاں پہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا۔ اس وقت تک آپ نے کیئرفل ہونا ہے جب تک آپ کے پاس کوئی سیکنڈ جاب نہ ہو اور اس کی اپرچونٹی یا اس کا مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بزنس کرنے والے لوگوں کے لیے تھوڑا سا اپنی پروڈکٹ اور اپنی چیزوں کو ذرا سا ری ایڈریس کرنا ہوگا، ری سیٹ کرنا ہوگا، پرائسز اور ان ساری چیزوں کو، اور تھوڑا سا اپنے بزنس کے بارے میں ایڈورٹیزمنٹس کا سہارا لینا ہوگا، کیونکہ یہ ایک خاص ٹھنڈا ڈل خاموش پیریڈ ہے جس میں اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے ذرا سا اپنے بارے میں آپ کو تشہیر کا سہارا لینا پڑے گا، تو اس سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ خاص کر ان لوگوں کا جن کی دو فیلڈز ہیں، خواتین میں گائنی اور اسی کے ساتھ خواتین اور مردوں میں سائیکالوجی یا سیکیٹری، یہ دو سبجیکٹ کے جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی بڑا اہم تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، میجر چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی ٹریننگ، کوئی سیمینار، کوئی شارٹ کورسز ہیں، ویک 2 ویک کے ابراڈ ود ان کنٹری کم اور براڈ زیادہ چانسز ہیں، اس کو ضرور اویل کیجیے گا، کیونکہ یہ سارے فیکٹر جب کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسانیاں دیں گے۔ تیسرا یہ کہ بچوں سے متعلق تھوڑا سا کنسرن آپ کا بن سکتا ہے۔ بڑے بچے اگر آپ اسکارپیو پیرنٹس ہیں تو آپ بچوں سے تھوڑا سا متنفر ہو سکتے ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ آپ کو پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی، آپ کو اس جنریشن سے شکوہ ہو سکتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس شکوے میں خاموش رہنے کی بجائے کال کریں، بات کریں، بچوں کو خود مس کریں، آپ ان سے اظہار کریں کہ آپ انہیں مس کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا انتظار کریں۔ ہماری ضرورت ہوتی ہے، ایک سٹیج کے بعد پیرنٹس جو ہیں وہ ریورس سائیکل میں چلے جاتے ہیں، انہیں وہ رول کرنا ہوتا ہے جو کبھی وہ ایک اولاد کے لیے چھوٹے بچے کے طور پہ کر رہے تھے، تو اب آپ اپنی اولاد کے پیچھے پھر اسی طرح جائیں گے جس طرح بچپن میں جایا کرتے تھے، تو آپ کا سائیکل بہتر ہوگا، آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ ایک بات تیسری یہ کہ اگر کوئی بہت بڑی ٹمپٹیشن نئے لوگوں کو جاب کرنے والوں کے لیے بڑے ہائی سیلری یا پروفٹ کے ساتھ اگر کوئی چیز آفر ہوتی ہے تو بڑا کیئرفل رہیے گا، اسے فوراً آف نہ کیجیے گا، انویسٹیگیشن کیجیے گا، اور جب وہ ہر طرح سے لیگل صاف دکھائی دے تو پھر وہ سٹیپ لیجیے گا۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ چینل سبسکرائب کرنے کی درخواست ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ، نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اسٹرالوجیکل ٹائم کس قسم کا چل رہا ہے یہ آپ کو پچھلے ویک بھی بتایا تھا، اور آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جوپیٹر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت کینسر ہاؤس میں ہے اور وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، یعنی ایگزالٹڈ پوزیشن میں ہے، تو آپ کے لیے اس وقت مواقع، اپرچونٹی، ٹریول، ایکسپوئر، نالج، یہ ساری چیزوں کی سائن کھلی ہوئی ہے۔ محبت، پیار، فیملی، لائف کو اپ گریڈ کرنا، یہ سارے فیکٹرز آپ کے آس پاس ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور اگر آپ ان میں سے کسی بھی فیلڈ کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو بڑا اچھا پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ دوستو جوپیٹر جب ایگزالٹڈ آتا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں لے کے آتا ہے، آپ کے لیے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ ری انکارنیشن کچھ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس طرح کی زندگی چینج ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ٹرانسفارم ہوتی ہے اپنے ماضی، اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ اسٹرالوجی کے لیے اگر میں یہ بات کروں، 21 سے لے کے 23 تک آپ کا بھی کوئی میجر چینجز نہیں ہے، آلموسٹ اسی طرح چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن 23 سے لے کے 27 جولائی تک اگین ایک ہپ ہیزرڈ تبدیلی، ٹریول، چیزیں، موومنٹ یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جاب میں ایکسٹرا ذمہ داریاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، کوئی ایسی طوفانی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے، ہلچل پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایس او ایس لیول کی کال کے طور پہ فوری طور پہ اپنے سبارڈینیٹ، اپنے سینئرز، ان سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا۔ بزنس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پیریڈ آپ کے لیے سڈنلی کچھ چینجز لے کے آتا ہے، کچھ ٹیکسیشن یا کچھ ایسے لیگل ایشوز پیدا کرتا ہے جو آپ کے لیے تھوڑا سا کنسرن کا سبب بنتا ہے، جس کے بارے میں آپ غیر محتاط اور انسیکیور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا ہوتا یوں ہے کہ جب ہم نے اپنے لیگل فارمیلٹی ساری چیزیں پوری کی ہوں تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ شوق یہ اس طرح کے ہیں کہ آپ اپنی
بزنس میں اگر ہیں تو اپنی ڈاکومنٹیشن، اپنی فائل، اپنا پیٹرن، اپنی چیزوں کو پورے رکھیے گا، ہمیشہ فالو اپ کر کے رکھیے گا۔ اور بزنس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ فائنینشیل میٹرز کے لیے آپ کو پروفیشنل ٹیکس کنسلٹنٹ کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے اور اس کی ایڈوائس کے مطابق کام کو کرنا چاہیے، تاکہ کسی طرح کی کوئی پرابلم اگر آنے والی ہے تو بیفور ٹائم وہ آپ کو آگاہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ اپنی پوزیشن آفس میں چینج کرنا چاہتے تھے، آپ بائی چوائس کسی جگہ پوسٹنگ لینا چاہتے تھے، تو یہ آپ کی موومنٹ یعنی ون پلیس ٹو ادر پلیس موومنٹ کا بھی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ باسز جو آپ کے ساتھ پہلے کبھی کام کر چکے تھے، یا وہ دوبارہ واپس آتے ہیں، یا آپ ان کو انوالو کر کے یا ان کا انفلوئنس یوز کر کے ان کی ہیلپ کے ساتھ آپ اپنی ریکوائرڈ پوزیشن کو آپٹ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ آپ کے رکے ہوئے کام ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ود سم پازیٹیو انفلوئنس۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک موسم میں ہمیں فصل چاہیے تو ہمیں ہل بھی چلانا ہے، کوشش کرنی ہے، بیج بھی ڈولنا ہے، اور کبھی کبھی چلتے چلتے ایک بیج گرتا ہے اور خود بخود اس میں سے ایک بہترین تناور پودا اٹھتا ہے جو کل درخت بن جاتا ہے۔ تو آپ کا ٹائم یہ اسی طرح کا ہے کہ جہاں پہ جا کے آپ کو ٹائم فیوریبل ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو لوگوں کو جگانا ہوگا، مدد لینی ہوگی، ہیلپ کی درخواست کرنی ہوگی، پھر چیزیں آپ کے حسب خواہش حسب توقع پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بچوں سے متعلق آپ کا ایک ایریا پروفیشن اینڈ کیریئر ایڈوائس کے معاملے میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ ان کو آپ کو پوری توجہ کے ساتھ سمجھداری اور ان کے ایپٹیٹیوڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، میں یہاں یہ کہوں گا کہ اپنی پسند ناپسند نہیں بلکہ بچوں کی پسند کے حوالے سے آپ کو فیصلے کرنے چاہیے۔ یہاں پہ یعنی آپ ایچ آر، آئی ٹی اور اسی طرح لا فیلڈ میں ریلیٹڈ لوگوں کو کام کرنے کے لیے این ادر گڈ سوئچ اوور یا اپرچونیٹیز کے چانسز زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ بہت عرصے سے اسٹیگننٹ تھے، پروگرس ترقی نہیں ہو رہی تھی، تو آپ کو اس سلسلے میں بھی تھوڑا سا اپنی مینجمنٹ سے بات کرنی چاہیے، نہیں تو آلٹرنیٹ دیکھنا چاہیے، کیونکہ فیوریبل ٹائم ہے، موومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور جب موومنٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے تو تب آپ کو سوئچ اوور کرنا چاہیے۔ لیکن میں چونکہ بہت محتاط آدمی ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں عموماً کہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ 10-15 دن پہلے کا نوٹس دے دیں، اور پھر ان دنوں میں اپنے آپ کو سیٹل کر کے دیکھیں، اور تب اگر آپ کو کوئی اچھی جاب ملتی ہے تو اسے آپ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہیلتھ سے متعلق میں کہوں تو یہ تھوڑا سا اچھا ٹائم ہے، لیکن آپ نے اپنا تھروٹ اینڈ سٹامک، ان دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس میں مجھے تھوڑی سی مائنر سکنس کی انڈیکیشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ باقی لپڈ پروفائل چیزیں ساری یہ نارمل ٹھیک ہے، ہیلدی ہے، نتھنگ ٹو ویری۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے دوستو، چینل سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکان دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اسٹرالوجیکل ٹائم آپ کا بڑا اچھا ہے۔ چوتھا گھر جس کا روشن ہو، ایگزالٹڈ جوپیٹر ہو تو کیوں نہیں ہوگا۔ مواقع ہوتے ہیں، اپرچونٹی کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں مواقع اپرچونٹی ہوتی ہے وہاں بہت عرصے کے بعد اویکننگ ہوتی ہے، سیلف اویکننگ ہوتی ہے، اپنے آپ کے اندر چیزیں جاگ رہی ہوتی ہیں، آپ کو اپنا آپ امپروو کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، فائنینشیل سٹیبلٹی کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاب کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بزنس کی سوچتے ہیں، جو جاب میں بزنس کی نہیں سوچتے وہ بہتر جاب کی متلاشی ہوتے ہیں، اس طرف جانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے فیکٹر، یہ ساری چیزیں جوپیٹر کی پریزنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اس ویک میں 21 سے لے کے 23 جولائی تک تو آپ کے معاملات میں جوائنٹ وینچر، کمیونیکیشن، آپس میں اسٹرانگ ریلیشن شپ بنانا، اس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ آپسی ریلیشن شپ سے مراد ہے کہ جوائنٹ بزنس، اس کے لیے پارٹنرشپ کے لیے کہیں رشتہ، شادی، بیاہ، کوئی ایسا پلان تھا تو اس کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 24 تاریخ سے لے کے 27 تاریخ تک کا جو پیریڈ ہے، یہ آپ کی فائنینشیل میٹرز کو امپروو کرنے اور اس کے بارے میں پلان کرنے کا وقت ہے کہ آپ نے کیا کام کیے تھے، کس حد تک ان سے بینیفٹ لیا، اور آگے آپ کیسے اس سے مزید امپروو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی میں بتا دوں آپ کو کہ سیٹرن زحل آپ کے چوتھے گھر میں، جوپیٹر ساتویں گھر میں ہے، تو
تو جب یہ سائیکل یہ پیریڈ آتا ہے تو آپ کے اندر ایمبیشیس زیادہ ہو جاتے ہیں، ایکسپینشن کی خواہش ڈیسپریٹ ہوتی ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایکسپینشن کو پہلے پروفیٹیبلٹی کے ساتھ کیلکولیٹ کر کے کیجیے گا. آپ اور اگر آپ ایسا کوئی کام بھی کرنے چلے، میں بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اس میں سروسز اور جوائنٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ اسٹیک کسی کا ساتھ شامل کیجیے گا. پھر آپ کو انیشیٹو لیجیے گا، اکیلے اپنے طور پہ کوئی ایسا اسٹیپ نہ لیجیے گا. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تیسرا اس میں یہ ہے کہ آپ کا مارس جو ہے ریلیجیس معاملات میں، پولیٹیکل معاملات میں آپ کو ذرا سا لو پروفائل میں جانا ہوگا. اپنی آواز لاؤڈ نہ رکھیے، بحث مباحثے میں احتیاط کیجیے گا. ڈومینیٹ کریں لیکن اس طریقے سے ڈومینیٹ کریں کہ کسی کو اپنی حد تک یا نہ محسوس ہو، یہ کوئی محسوس نہ کرے کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے یا ہماری انسلٹ کی جا رہی ہے. اس لیے اس معاملے میں ذرا سا فیکٹر آپ کا محتاط ہونے والا ہے، کیئرفل رہنے والا ہے. یہ ایک بات ہے. تیسری اس میں امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتاؤں دوستو، وہ ہے کہ بہت سے معاملات میں اگر آپ کو کہیں شکوہ شکایت پیدا ہو رہا ہے، خاص کر ڈومیسٹک ایشوز میں، جوائنٹ فیملی میں رہنے والے لوگوں کے لیے میں خاص کر یہ بات کروں گا، تو یہ وقت ایسا ہے جو تھوڑا سا گھر میں ڈسپیوٹ یا اختلاف رائے ہونے کی وجہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ ایسی صورتحال بن جاتی کہ یہاں آپ کو یا تو انہی حالات میں خاموشی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے یا آپ کو اپنے طور پہ الگ سے موو کرنا یا شفٹ کرنا بنتا ہے. عموماً ایسی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بچوں کے ایشوز اور جوائنٹ بزنس کے ایشوز یہ وجہ بنتے ہیں فسادات یا مسائل کی. ان کو اگر ٹائملی اچھے طریقے سے اگر آپ ڈسکس کریں گے، فائنلائز کریں گے، تو اس کے اوپر آپ کا ایسا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. بزنس کے سلسلے میں آپ کا فارن ٹریول یا دوسرے شہروں میں باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ فریکوینٹ موومنٹ کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہاں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگلے 2-3 ہفتے تک اگر آپ کے پینڈنگ جاب سے فریکوینٹ موومنٹ کی ضرورت تھی تو اس کو ضرور فائدہ اٹھائیے گا، موو کیجیے گا، تاکہ یہ ٹائم آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ثابت ہو. اسی طرح شادی کے بارے میں بھی اگر بہت عرصے سے نہیں ہوئی تو انیشیٹو لینا بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی خود بھی آتا ہے. لیکن جب آتا ہے تو ہم کبھی بہت زیادہ اس کی پرفیکشنسٹ بن جاتے ہیں، اس کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، تو یہ ٹائم تھوڑا سا کمپرومائز کا ہے. اگر کمپرومائزنگ پوزیشن ہے تو آپ کو اس کو آپٹ کرنا چاہیے. اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ وہ خواتین و حضرات جن کی تاریخ پیدائش اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں وہ تقریباً 2009، 92، 94 تک کی ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنی شادی کے بارے میں ذرا زیادہ سیریس ہونا چاہیے. اور کوئی آپشن ملتی ہے تو اسے لاجیکلی دیکھ کے بلا وجہ اس کے ساتھ کوئی نہ کیجیے گا، ورنہ آپ بیٹھے رہ جائیں گے. یہ ذرا سا ذہن میں رکھنا ہے. خدا کرے آپ کے لیے آسانیاں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، سب کے لیے نہیں ایسا ہوتا. کچھ لوگوں کی پلانٹری پوزیشن پازیٹیو ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اچھے سے اچھے سائن کے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہیں وہ اس سلسلے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں. تو اس لیے آپ کو جو ہے نا وہ ذرا سا یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اپنی انرجی کو، اپنی کنسنٹریشن کو، اپنی توجہ کو آپ نے بہت پازیٹیو رکھنا ہے. دوستو اسی کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم. کیسے ہیں پیارے کوئرس دوستوں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. یہ بھی ایک بڑا مزے کا آپ کی زندگی میں نئے اینگل، نئی چیزیں لے کے آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 21 سے لے کے 23 جولائی تک کی پلانٹری پوزیشن تو آلموسٹ ویسی ہے جو ہم نے پچھلے ویک میں ڈسکس کی تھی، ایکسیپٹ کہ اس میں مون پوزیشن بہت اچھی ہے. کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ دیکھوں تو یہ 2-3 دن آپ کے اس ویک میں بڑے امپورٹنٹ، بہت فائدہ مند ہیں، جس میں آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے. بہت دنوں سے اگر اپنی پروگرس کے بارے میں پریشان تھے، سوئچ اوور کرنا چاہتے تھے، کوئی کام یا وینچر شروع کرنا چاہتے تھے لیکن حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے، تو یہ ویک آپ کا اس طرح کے اسٹیپس کو لینے کا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ویک میں تیسرا ایک اینگل ڈیولپ ہوگا، وہ 24 سے ہوگا، جہاں سورج پوزیشن چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں پہ سورج لیو ہاؤس میں انٹر ہوگا. اچھا، جب یہ لیو ہاؤس میں انٹر ہوگا تو یہ لیو آپ کا 7th ہاؤس ہے. یہاں پہ مرکری کے ساتھ ایک کنجکشن ہوگا
یہ ایک ایسا سا ٹائم ہوتا ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور خوبصورت اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کے 5th ہاؤس میں وینس ہوگا، جوپیٹر آپ کے 6th ہاؤس میں ہوگا. اوور آل زندگی کے سارے معاملات میں بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وینس جب 5th ہاؤس میں ہوتا ہے تو آپ کی ایموشنل لائف ذرا سی ایکٹیو ہوتی ہے. کوئی پرانا تعلق، کوئی پرانا رومانس بڑا آتا ہے. میں ابھی جب اس پیپر کو ڈرا کر رہا تھا تو بہت خوبصورت فیض کی ایک نظم میرے ذہن میں فوراً آئی کہ وینس جب آتا ہے تو وہ ایک یادوں کو لے کے آتا ہے کہ بھلے دنوں کی بات تھی، بھلی سی ایک شکل تھی، نہ حسن یہ کہ تام ہو، نہ دیکھنے میں عام سی، نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی رہ گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے. کچھ ایسی سی کیفیت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کے سائن میں بھی اس چیز کی. اور وینس جب بھی آتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا ان تمام لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کسی کمپینین کے منتظر تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، آپشن بنتی تھی، لوگ قریب آئے تھے، اپنے کوئی خاص موڈ ٹینٹرم کی وجہ سے یا دوسروں کے کچھ ایسے عمل تھے جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوئے، تو وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا یا وہ نہیں آئے. لیکن اس طرح کا سائیکل انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ وہی شیڈو، وہی لوگ کچھ لوگوں کی زندگی میں دوبارہ بھی پلٹ کے آئیں گے. اچھا جب پلٹ کے آئیں گے تو اب آپ کا میچورٹی کا لیول پہلے سے ذرا زیادہ بہتر ہوگا، اچھے طریقے سے انالائز کر سکیں گے، اس کو بھی دیکھیے گا. اچھا دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے کریئر اور اپنی ریلیشن شپ کو دونوں کو الگ الگ رکھنا ہے. یعنی جہاں آپ جاب کر رہے ہیں وہاں آپ کا کوئی ریلیشن شپ بن رہا ہے تو وہ ریلیشن شپ آپ کے لیے کنٹینیوس ہیلپ کا سبب نہیں بنے گا، اس میں پرابلمس کی انڈیکیشن ہوگی. بہت اسٹرانگ ہے تو کوشش کیجیے گا. اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں جو آلریڈی میرڈ ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں بھی تھوڑا سا تلاطم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کوئی تھرڈ شیڈو آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ سارے کویرین اس سے گزریں گے، یہ ایک جنرل ہاروسکوپ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو آلریڈی اپنی زندگیوں میں، اپنے رشتوں میں مطمئن نہیں ہیں، ان کے لیے ذرا سا ایک بریدنگ سپیس میں اسے کہتا ہوں. بریدنگ سپیس ہمیں لینی چاہیے، زندہ رہنا چاہیے. کبھی کبھی ایک دوسرے کو بھی سپیس دینی چاہیے تاکہ آپ کے ریلیشن شپ میں اسٹرینتھ آئے، مضبوطی آئے، مونوٹنی کا شکار نہ ہو. تو اس لیے یہ ایک ٹائم اپنے آپ کو جگانے کا، کریئر کے بارے میں سٹیپ لینے کا، ریلیشن شپ بنانے کا، پسند آ چکا ہے تو گھر بتانے کا، شادی پرپوزل، ان ساری چیزوں کا یہ ایک پیریڈ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے پازیٹیو رسپانس آئیں گے. بہت دنوں سے کچھ ایکویرین ایسے ہیں جو ساٹھ ستھی کچھ لوگ مانتے نہیں مانتے، بہرحال میں اس کو ایک خاص حد تک مانتا ہوں. اینگل بنے ہوئے تھے، وہ اینگل آپ کو افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ڈسٹرب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ود ان فیملی ریلیشن شپ میں پرابلم آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ود ان سبلنگ اور پیرنٹس کے درمیان جائیداد، چیزیں تقسیم، اس طرح کے معاملات زیادہ سر اٹھا سکتے ہیں، زیادہ پرابلم کر سکتے ہیں. بہرحال ان چیزوں کو اچھے طریقے سے نپٹائیے گا. یہ وقت آپ کا پازیٹیوٹی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سپیس دے کے سپیس لینے کا ایک ٹائم ہے. اسی کو فالو اپ کیجیے گا. دوستو یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن تھی. امید ہے کہ یہ ڈسکشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم پائسیز دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب آپ کے لیے دو خبریں. ٹریول ٹائم چیزیں آپ کی بنی ہوئی تھیں، آپ نے انجوائے کیا. اگر اسٹل پلاننگ ہے تو آپ کو اس کو پروسیس کرنے کا، آگے بڑھنے کا ایک وقت ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. خواہشات تو بہت دلوں میں ہوتی ہیں ہر طرح کی، لیکن پوری انہی کی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا انیشیٹو لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. خود بخود تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہوا کا جھونکا آئے گا اور آپ کو اٹھا کے آپ کی پسندیدہ جگہ پہ لے جائے گا. آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ چیز جو بڑی امپورٹنٹ اس ویک میں پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے آپ کی کریئر کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ٹائم آ رہا ہے. ایگزالٹیڈ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور سورج یعنی 23 جولائی سے جو پیریڈ آ رہا ہے، 24 جولائی سے آ رہا ہے، یہ آپ کے لیے ایک آسانی کا پیریڈ پیدا کر رہا ہے. اس میں لیو ہاؤس میں جب ہم جاتے ہیں تو سروس سے متعلق
گڈ نیوز، اچھی خبر ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں ایسے وہ لوگ جو جاب میں تھے، بہت دنوں سے پروموشن کے منتظر تھے، نہیں ہوئی تو ان کو اس کی نیوز ملتی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بورڈ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، کوئی ایگزام ہوتا ہے تو اس کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ اچھا، اس میں جب آپ آئیں گے تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ جہاں آپ کو ٹرائل، ٹیسٹ، انٹرویو کے بعد کسی چیز کے لیے کوالیفائی کرنا ہوگا تو وہاں آپ کی کنسنٹریشن کو پرفیکٹ اور سموتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ جہاں ان رائٹنگ ایگریمنٹ اس طرح کا کوئی ایگزام ہوگا وہاں شاید آپ کو بہت پرابلم نہ آئے، لیکن جہاں آپ کا ووکل ہوگا، انٹرویو ہوگا، جہاں پرسن ٹو پرسن، وہاں آپ کی کمیونیکیشن میں تھوڑی سی ڈسٹربنس آتی ہوئی دکھائی دیتی، فلو میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ انفارمیشن کی جو فلو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے تھوڑی سی کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ اپنی نیند کا پورا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی ہیلتھ کا پورا خیال رکھنا ہے، واٹر انٹیک اپنا پورا رکھنا ہے، خاص کر جب اس طرح کے کوئی چیلنجز ہو جہاں آپ نے کوئی ٹاسک امپورٹنٹ کمپلیٹ کرنا ہے اور جہاں آپ نے کوئی اپنی کریئر کے حوالے سے کوئی انٹرویو کے لیے جانا ہے تو اپنی نیند پوری کیجیے گا، پانی آپ خوب پیجیے گا، واٹر انٹیک آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، مون واٹر کو ڈیل کرتا ہے اور تیسری چیز نیند جو ہے یہ مارس سیٹن کنڈیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو آپ کو ہائپر اوور ایکٹیو سا رکھتی ہے، جہاں برین جاگتے میں بھی سوتے میں بھی جاگ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیپ سلیپ کا فقدان ہوتا ہے اور آپ کے ٹائمنگ سونے میں بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو بہتر کرنا ضروری ہوگا، ورنہ آپ کے نروس اور اعصاب پہ دباؤ پڑے گا۔ راہو آلریڈی آپ کے فرسٹ ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انگزائٹی پیدا کرتا ہے، امپلسو آپ کو بنا دیتا ہے۔ گو کہ جوپیٹر پازیٹیو اینگل پہ آ چکا ہے، لیکن بہرحال جو ایک میں راہو کو وائرس کہتا ہوں، اگر وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں تو وائرس آ چکا ہے جس کے ڈفرینٹ طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں جو ہمیں ٹائم ٹو ٹائم محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اریٹیٹ تو کرتا ہے، افیکٹ بھی کرتا ہے، ہماری پرسنل لائف کے اوپر بھی اس کے اثرات آتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح اس چیز کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیئرفلی ان سارے معاملات کو ٹیکل کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ کسی پریشانی میں نہ جائیں بغیر وجہ کے، اپنے ریئیکشن، اپنے غصے، اپنی بات کی وجہ سے۔ اچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں اگر آپ کوئی آپ سے شکوہ بھی کر رہا ہے تو آپ کو ذرا سا نا اس سے اسپیس دے کے سننا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی آفیشیل ایسی ای میل آئی ہے جس میں آپ سے کوئی کائنڈ آف شوکاز یا ایکسپلینیشن طلب کی گئی ہے تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو جواب دینے سے پہلے اگر جواب کی ٹائم اویلیبل ہے تو ٹائم لیجئے گا اور خوب اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے پھر اس کو رپلائی کیجیے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسری پوزیشن یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کی اپنی کوئی پروفیشنل، اگر آپ کی کوئی ٹریننگ یا کوئی ایسے مواقع ہیں اس کو بھی آپٹ کیجیے گا، اس کورس میں بھی آپ نے ضرور حصہ لینا ہے تاکہ کریئر کے لیے آپ کا یہ 24 اگست تک آپ کے پاس بڑا اچھا پیریڈ ہے، نئی جاب لینے والوں کے لیے، جاب لیس لوگوں کے لیے اپلائی کرنے کا، اسٹرگل کرنے کا، کوشش کرنے کا، تھکنا نہیں ہے، کیپ آن ٹرائنگ، انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابیاں ہوں گی۔ میرج کے حوالے سے میں اگر یہ بات کروں تو یہاں پہ بھی ایک ہائپر ایکٹیویٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ نون سرکل سے کوئی، جہاں کبھی آپ کلاس فیلو تھے، کسی محلے میں رہتے تھے، کوئی پرانا تعلق، کوئی ایسی چیز، اس ریفرنس سے بھی کوئی پرپوزل، کوئی رشتے آ سکتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے تو اسے بھی ضرور دیکھیے، آپٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلا پیریڈ آپ کا 2-3 سال کا بڑا ٹف تھا جہاں ایسے بہت سے معاملات بہت قریب سے جا کے ختم ہو گئے تھے، تو اس لیے اب آپ کو اس سلسلے میں ذرا سا فوری طور پہ ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوگی۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، یہ میری ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔